बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ आगाज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में ये तो ज़रूर डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के क्या प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पर जो सियासी प्रॉब्लम्स हैं कुछ उनके, और फिर हुकूमत के साथ बतौर अपोजिशन क्या मामलात चल रहे होते हैं। ये बात भी बहुत एविडेंट है, पूरी दुनिया को मालूम है, हमें बहुत अच्छे से मालूम है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस बात को मानती भी है कि उनके अंदर बहुत से ग्रुप्स दिखाई देते हैं, बहुत से लड़ाई झगड़े भी रिपोर्ट होते रहते हैं, बहुत बातें रिपोर्ट होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा मुहाज उनका हुकूमत के साथ है। ये बात भी बहुत एविडेंट है कि जो भी अपोजिशन की जमात होती है पाकिस्तान की सियासत में, वो हमेशा कुछ हमें विक्टिम के तौर पे दिखाई देती है। और ये सर्कल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपोजिशन की जमात है तो ज़रूर ये नज़र आता है कि कहीं पे उसको साइड लाइन या इरेलीवेंट करने की कोशिश की जाती है हुकूमत की तरफ से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में थी तो जो उस वक्त की अपोजिशन थी उनका भी यही कहना था, और यही पूरी दुनिया को वो हमेशा बताया करते थे कि हमें साइड लाइन किया जा रहा है, हमारे साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो ये पाकिस्तान की कुछ एक सियासी हिस्ट्री है। लेकिन जहाँ पे ये एक सियासी हिस्ट्री है या प्रेजेंट है, उसके साथ दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक लीगल साइड है। लीगल साइड में इमरान खान साहब की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, उनके ऊपर बहुत से केसेस, अब ये वो केसेस हैं जो ऑफ कोर्स उनकी एक तो वजह है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उसकी वजह से वो जेल के अंदर मौजूद हैं, उनके केसेस चल रहे हैं। लेकिन उस लीगल साइड में भी बहुत से मामलात ऐसे हैं जिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार बात करते हुए ये कहती है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारे लिए रूल ऑफ लॉ नहीं है पाकिस्तान में, और जो जुडिशरी है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यही वजह है कि हमारे केसेस तमाम तर जितने भी हैं वो सियासी हैं, और उनमें वो केसेस कभी तो ये शिकायत होती है कि लगते नहीं हैं, अगर लगते हैं तो ये कहा जाता है कि उनको सही तरह से डील नहीं किया गया। अब देखना ये कि इमरान खान साहब के ऊपर अगर मैं कुछ मशहूर केसेस की बात करूं, जैसे कि अलकादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड केस जो है, फिर उसके अलावा तोशा खाना के केसेस हैं। अब उसके बाद माजी में हमने देखा जैसे इद्दत केस या साइफर केस ऐसे मामला थे। फिर उसके अलावा तोशा खाना की तो मैंने बात कर ली। 9 मई के बहुत से केसेस हैं जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर चल रहे होते हैं, और सिर्फ ये इमरान खान नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप के ऊपर भी ऐसे केसेस मौजूद हैं। अब इनमें भी यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डे फर्स्ट से कहना है कि ये केसेस इमरान खान के ऊपर तमाम तर पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, और उनको एक पोलिटिकल विक्टिम के तौर पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेजेंट करती रही। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये कि इनका स्टेटस क्या है, ये केसेस कहाँ पहुंचे, ये केसेस आइंदा आने वाले दिनों में हम इनको अगर मॉनिटर करते हैं तो ये केसेस किस तरफ जाएंगे, क्या ये इमरान खान की रिहाई का कोई बाइस बन सकते हैं? क्योंकि डे फर्स्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि हमें अदालतों की तरफ से रिलीफ नहीं मिलता। और जहां मैं पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री की बात कर रही हूं तो आई शुड ऑल्सो मेंशन कि जो हिस्ट्री है इसमें जहां पे अदालतों की तरफ से केसेस बनाए जाने का, पॉलिटिकल केसेस की बात हमेशा से करती हैं अपोजिशन जमातें, तो वहाँ पे वो साथ जब हुकूमत में आती हैं तो वो ये भी कहा जाता है कि उनको रिलीफ भी हमेशा अदालतों से मिलता है। तो यहाँ पे भी हमारा सवाल ये है कि क्या अब ये जो केसेस हैं इमरान खान को कोई रिलीफ दिलवा सकते हैं? क्या इमरान खान आइंदा आने वाले दिनों में इन केसेस के ख़त्म होने के बाद हमें बाहर दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते? और ये जो केसेस हैं इनमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद में वकला, खासतौर पर इवन इनकी जो लीडरशिप है उसमें वकला मौजूद हैं। अब एक चीज़ इसमें यह भी मेंशन करने वाली है कि ये जो वकला हैं ये बहुत एक्टिवली इन तमाम तर केसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट दे हैव ऑलवेज बीन मेंशनिंग कि ये केसेस सही नहीं जा रहे। अब जो इसका सियासी एलिमेंट है वो ये कि इमरान खान की जैसे बहनें या दीगर सियासी लीडरशिप वो ये कहती है, इमरान खान की बहनें अलीमा खानम साहिबा ने बहुत से जो वकला हैं, सलमान अकरम राजा या फिर अमजद साहब का नाम लिया, दीगर वकला का नाम लेके ये कहा था कि ये वो वकला हैं जो इमरान खान के नाम पे मशहूर हुए, आगे आए, तमाम तर सीट्स एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद इमरान खान के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये सियासी एलिमेंट भी पार्टी के अंदर खुद मौजूद है। ऐसे में जो लीगल टीम है उनकी अब आइंदा आने वाले दिनों के लिए हिकमत अमली क्या है, ये आज का बुनियादी सवाल है, और केसेस को किस तरह से आगे टैकल किया जाएगा और अभी तक इनकी क्या पोजीशन है, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, और उससे डील भी करते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि अपोजिशन की एक जमात है और हमारी जो पोलिटिकल हिस्ट्री है वो हमेशा से यही बताती है कि जो पोलिटिकल पार्टीज़ होती है ख़ासतौर पर अपोजिशन की, उनको दीवार के साथ लगाया जाता है, उनको बिल्कुल इररेलेवेंट करने की कोशिश की जाती है। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस मैटर कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीगल ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुकी है अब और उनको कोई लीगल रिलीफ नहीं मिल रहा?
جی یہ آپ کی بات درست ہے کہ لیگل ریلیف نہیں مل رہا، لیکن ابھی جو ہماری ساری لیگل آپشنز ہیں وہ ہم نے ابھی ختم نہیں کی، بلکہ 2 دن پہلے جمعرات کو ہم نے میں خود کیس میں پیش ہوا تھا، جو کیس کا جو موضوع ہے وہ خان صاحب سے ملنے کا ہے۔ ان کے وکلاء کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ملاقات کرائی جائے، لیکن بعد میں وہ فیصلے پہ ہم نے جب نہیں مان رہی تھی اڈیالہ جیل کی اتھارٹیز، تو ہم نے اس کی کنٹیمپٹ فائل کی۔ وہ کنٹیمپٹ جو تھی نہیں اس پہ فیصلہ ہو سکا، تو میں نے پھر سینیٹر مشال ہیں ان کے بہاف پہ میں نے فائل کی پٹیشن سپریم کورٹ میں جو جمعرات کو لگی تھی، اور عدالت نے اس کے اوپر باقاعدہ نوٹسز کیے ہیں کنٹیمپٹ کے دوسری سائڈ کو، اور اس کو 3 ہفتے کا ٹائم بھی دیا ہے۔ تو ہم اپنی ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو کیسز کی اپیلز ہیں، مثلا توشہ خانہ کی اپیل یا القادر کیس کی اپیلیں، ہوں اس کی بھی ہیئرنگز ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے پاس لیگل آپشنز جو ہیں، ہم وہ تو بالکل اپنا بھرپور طریقے سے اسٹریٹجی کے تحت ان پہ کام کر رہے ہیں، اچھا اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے جب تک کہ بالکل ہی جس طرح آپ نے کہا ایگزاسٹ نہ ہو جائے۔ ہوں لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ ابھی تک ہماری جو امیدیں تھیں عدالت سے وہ پوری نہیں ہو سکیں، اور ہوں ہماری ابھی تک ہمیں اس طرح نہیں ملا۔ ہاں کچھ کیسز ضرور ماضی میں آپ دیکھیں، جیسا کیس تھا سائفر کا، وہ کیس ختم ہوا، اس طرح کچھ اور کیسز بھی ختم ہوئے، جی ہاں لیکن ہمارے باقی لیڈران کے بھی بہت سارے کیسز ہیں جو بھی پینڈنگ ہیں اور چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب ماحول تو بنا ہوا ہے کہ عدالت کو اور قانون کو ایک طرح سے ایک ہتھیار کی طور پہ، ایک ویپن کی طرح استعمال کیا جا لیکن رہا ہے۔ بیرسٹر صاحب آپ نے کہا کہ آپ اپنے لیگل آپشنز وہ بھرپور انداز میں ایکسرسائز کر رہے ہیں، اینڈ یو ول کنٹینیو ٹو ڈو سو، لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی سپیس بچتا ہے جہاں پہ وہ اپنا جو بھی ریلیف ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ حاصل کر پائیں گے؟ اینڈ دس از ناٹ می سیئنگ دس از ایکچولی پاکستان تحریک انصاف سیئنگ دس۔ یہ دیکھیں ضرور گلیاں تنگ ہو گئی ہیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد، لیکن ہمیں امید نہیں ختم کرنی چاہیے انصاف سے۔ انصاف کی تلاش تو ہر وقت رہتی ہے، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ انصاف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہوں تو کبھی نہ کبھی تو انصاف ملے گا 26ویں انشاءاللہ اور 27ویں ترمیم کے باوجود۔ آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی ریسنٹلی کیس جو ہمارا شہباز شریف اور عمران خان صاحب کا تھا ڈیفیمیشن کا، اس کے اندر ہمیں ریلیف نہیں ملا تھا، لیکن پچھلے کوئی 2-3 ہفتے پہلے جب میں نے بحث کی تو اس کے بعد اس کا فیصلہ ہمارے حق میں آیا، اور یہ تقریباً 3 سال بعد پہلا فیصلہ تھا جو پی ٹی آئی کے حق میں اور خان صاحب کے حق میں آیا۔ لیکن ہوں بہرحال دیر آئے درست آئے، انصاف تو ملا ہمیں، اور ٹھیک۔ اسی طرح میں تو امید ہمیشہ رکھتا ہوں کہ آپ نا امید نہ ہو کبھی۔ اچھا بیرسٹر صاحب، عمران اور خان سے ملنے کا جو معاملہ ہے، یہ جو کیس ہے، یہ مجھے پلیز سمجھائیں کہ آپ لوگ ابھی 2 روز پہلے جمعرات کے روز بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، فیملی، وکلاء سب اکٹھے ہوتے ہیں، منگل کے روز بھی ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جو کال دی جاتی ہے یا جو نمبرز بتائے جاتے ہیں وہ اس طرح سے پورے نہیں ہو پاتے ہیں۔ اب یہ اس میں بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ حکومت کہتی ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری طرف سے ملنے کی چھوٹ ہے، لیکن عمران خان سے کوئی مل نہیں پایا، اٹس بین منتھس ناؤ، تو اس کی وجہ کیا ہے بنیادی؟ یہ دیکھیں وہ وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ سزا کے طور پہ آئسولیشن میں رکھنا چاہتے ہیں، ٹارچر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ٹارچر کا ایک طریقہ یہ ہے، اور سب سے جو غیر قانونی طریقہ ہے، کسی قسم کا سلیکٹری آپ آئسولیشن کنفائنمنٹ۔ میں نہیں رکھ سکتے، وہ اپنا رہے ہیں، اور اس لیے وہ ملنا نہیں دینا چاہتے اور بہانے بناتے ہیں۔ ہم نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ہائی کورٹ میں جب فائل کیا، باقاعدہ آرڈر ہوا ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کہ آپ ملنے کی کم از کم وکلا اور فیملی کو اجازت دیں۔ اس کے بعد انہوں نے بہانہ بنایا کہ آپ آ کے باہر سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں سیاسی، اس لیے ہم نہیں ملنے دے رہے۔ جب ہم نے کہا کہ ہم سٹیٹمنٹس نہیں دیں گے، اور کم از کم بشرا بی بی جو ہیں ان کی فیملی جو ہے وہ تو بالکل ہی کبھی ان کی سٹیٹمنٹ نہیں دی، تو تب بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ پھر ہم نے کنٹیمپٹ فائل کی، کنٹیمپٹ کے بھی اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر جیسا میں نے بتایا پچھلے جمعرات ہم نے سپریم کورٹ میں جو اپیلیں فائل کی تھیں اس کی سماعت ہوئی،
وہاں اب سپریم کورٹ نے نوٹسز ایشو کیے ہیں، تو دیکھیں شاید وہاں سے کوئی ریلیف ملے، لیکن یہ ہے ٹارچر، اور یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، مورلز کے خلاف ہے، یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے، تو سر ہر طرح سے بیرسٹر صاحب، اگر یہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں آپ بتا رہے ہیں خان صاحب کو رکھنا مقصود ہے اور اس کی وجہ سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہونے دی جاتی آپ لوگوں میں سے کسی سے بھی، تو اس کے خلاف پھر آپ کے پاس حل کیا ہے؟ چونکہ عدالتوں کے اس کے متعلق بھی احکامات موجود ہیں کہ ان کی خان صاحب کی ملاقات فلاں فلاں دن کو ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا سلوشن کیا ہے؟ یہ معاملہ جا کے کہاں پہ رکے گا؟ جی دیکھیں، ہم نے ہر جو فورم ہے وہاں ہم نے اس کی آواز اٹھائی ہے، میں نے ریزولوشنز پاس کرائی ہیں، سینٹ میں فائل کی ہیں، میں نے نیشنل اسمبلی میں کروائی ہیں، ہم نے پارلیمنٹ میں اس کو ریز کیا، ہم نے عدالتوں میں اس کو ریز کیا اور کرتے آ رہے ہیں، ہم نے احتجاج کیا، ہم ہر منگل کو وہاں پرامن طریقے سے اکٹھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت جو ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہی، کسی فورم پہ ابھی تک ہمیں ریلیف نہیں دیا جا رہا، ہمارے پاس خدا نخواستہ کوئی بندوقیں تو ہے نہیں کہ ہم اچھا، جا کے بندوقیں اٹھائیں، ہم یہی چیزیں کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور امید یہ ہے کہ ایک دن عوام بھی ہمارے ساتھ جو دل سے ہے، دل میں تو ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی اور احتجاج کرے گی اس معاملے پہ۔ چلیں، آئی ہوپ سو کہ پاکستان تحریک انصاف جو بھی ان کا روڈ میپ ہے وہ اس پہ بھرپور انداز سے کام کر سکیں۔ اچھا، کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہیز بین ڈیپینڈنگ آن کورٹس مور پولیٹیکل نیگوشیشن سے زیادہ، سو واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب ذرا اپنے روڈ میپ کو بھی بدلنے کی تھوڑی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ پولیٹیکل نیگوشیشنز آپ لوگ وہ ٹرائی کیوں نہیں کرتے بجائے اس کے کہ کورٹس پہ آپ لوگ جو ماننا ہے کہ وہاں سے ریلیف نہیں مل رہا اگر تو؟ یہ دیکھیں، میں اپنی ذاتی رائے بڑی دیر سے ہے اور میں اس کو ہر فورم پہ میں اٹھاتا بھی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سیاسی حل اس کا ڈھونڈنا پڑے گا الٹیمیٹلی، جو فائنل اس کا حل ہے، وہ حقیقت یہی ہے، اور تاریخ بھی یہی ہمیں سکھاتی ہے، اور دنیا کی تاریخ یہ سکھاتی ہے کہ آپ کو ایک سیاسی حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو سیاست کے دروازے بند نہیں ہمیں کرنے چاہیے، چاہے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو، چاہے ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے کریں، جس طرح بھی ہے وہ ہمیں ایک دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔ بدقسمتی سے اس وقت ماحول جو حکومت کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ماحول بنائے کہ ایک اسٹیبلٹی ہو، ایک استحکام ہو سیاسی، وہ حکومت بنا نہیں رہی، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ 5واں بجٹ بھی آ گیا، 5ویں بجٹ کے باوجود جو اکانومی ہے ہماری، جو معیشت ہے، وہ نیچے سے نیچے تر جا رہی ہے، بلکہ زیرو سے نیچے چلے گئی ہے، آپ کو کسی چیز کا حل نہیں مل رہا، آپ کو انڈسٹری نہیں لگ رہی، لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، آپ کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، آپ کا جو انفلیشن ہے وہ ریکارڈ ہائی ہو گیا ہے، تو یہ سارے مسائل جو ہیں، پانی کا کرائسس بنا ہوا ہے، آپ وہ نہیں، اس کی حل نہیں کر سکے، تو جب تک آپ سیاست میں آ کے، اور میں حکومت کو یہ پیغام دے رہا ہوں، سیاست میں آ کے جب تک آپ حل نہیں ڈھونڈیں گے چیزوں کا، آپ کو جب تک سٹیبلٹی نہیں آئے گی ملک میں، پولیٹیکل سٹیبلٹی، تب تک یہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ آپ کی اکانومی نیچے جائے گی، اور آج کل اکانومی ہی ساری بنیاد ہے ایک نیشن کی ترقی کی۔ اچھا، ویسے بیرسٹر صاحب، جب بھی آپ کسی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سے بھی جو سوال میں نے پوچھا وہ پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل نیگوشیشنز ہونی چاہیے اور بات چیت کا راستہ بھی کھلا رہنا چاہیے، اور ہم لوگ تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سر پھر یہ ڈیڈ لاک کہاں پہ آتا ہے، ہرڈل کہاں پہ ہے؟ اگر سب یہ چاہتے ہیں کہ معاملات طے پا جانے چاہیے اور سیاسی راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے مفاہمت والا، تو پھر یہ ہوتا کیوں نہیں ہے پریکٹیکلی؟ یہ ہوتا اس لیے نہیں ہے کہ آپ ایک طرف، اگر ایک شخص جو ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک شخص اگر ہاتھ آگے بڑھاتا ہے کہ میں آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں، اور دوسرے ہاتھ سے آپ کو تھپڑ مارتا رہتا ہے، یا اچھا، آپ پہ ظلم کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ ہاتھ بڑھانے کا فائدہ ہی نہیں، تو حکومت یہی کرتی ہے، وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، آفرز کرتے ہیں کہ جی ہم تو جینوئنلی آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اگلے گھنٹے ہماری جو لیڈرشپ ہے اس پہ تشدد ہوتے ہیں، ان کے گھر میں جا کے تباہی کی جاتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں اکٹھے نہیں چل سکتی، اچھا، میری نظر میں ماحول کریٹ کریں، کچھ کنسیشنز
جو جو جینون ہماری ڈیمانڈز ہیں اس کے مطابق فیصلے کریں تو میرا خیال ہے پھر ایٹماسفیئر بن سکتا ہے. تو بیرسٹر لیکن صاحب آپ یہ یہ ایٹماسفیئر کر بنانے کہ کے آپ لیے چلیں ضروری ٹھیک ہے، کریں. میں سمجھ جاتی ہوں آپ کی بات سے، میں اگری بھی کر لیتی ہوں کہ حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی آف کورس کہ وہ آپ کے ساتھ نیگوشیشنز ہو جائیں، ان کے لیے یہ نقصان ہو سکتا ہے، یہ ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں. لیکن سر اس کی ایک اور وجہ جو ہم سب کو میڈیا میں بیٹھے ہوئے نظر آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سی گروپنگز ہیں. جو گروپنگ ہے وہ کچھ مفاہمت کے لوگ نظر آتے ہیں، کچھ مزاحمت کے ہیں. تو وہ پاکستان تحریک انصاف اپنی کوئی حکمت عملی کبھی طے نہیں کر پائی، تو یہ بھی ایک وجہ ہے نہیں؟ دیکھیں اس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا. ہاں گروپنگز بھی ہیں اور مخالفتیں بھی ہیں، مختلف ویو پوائنٹس بھی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں نقصان بھی ہوا ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے. ہر پارٹی کو ایک پارٹی کوئی ایک ریجیمنٹ تو ہوتی ہی نہیں، اس میں مختلف لوگ ہیں، مختلف رائے رکھتے ہیں. ہماری جو پی ٹی آئی کی ہے وہ جو مخالفتیں ویو پوائنٹس پہ ہیں، مخالفتیں جو ہماری مختلف آئیڈیاز پہ ہیں، اسٹریٹجیز پہ ہیں، وہ سم ہاؤ وہ میڈیا میں زیادہ آ جاتی ہیں، اس کو زیادہ اچھالا جاتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ ہم کوئی نہ کوئی ڈبیٹ کرنے کے بعد، آپس میں بحث کرنے کے بعد جب ہم فیصلہ کر لیں تو پھر اس پہ بھرپور طریقے سے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب ایشو یہ تھا پہلے تو جب اس طرح کی پوزیشن ہوتی تھی تو خان صاحب فائنل فیصلہ کرتے تھے اور جو وہ فیصلہ کرتے تھے وہ اس پہ پھر پوری طرح عمل ہوتا تھا. لیکن چونکہ ملاقات بھی ان سے بہت عرصے سے نہیں ہوئی تو تھوڑی بہت کنفیوژن تو رہی ہے. لیکن میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اس قسم کی کنفیوژن نہ ہو اور ہم ڈبیٹ اور فیصلے اس طرح کریں کہ ڈبیٹ کے بعد جو بھی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے، سب سے مناسب فیصلے ہیں، وہ کیے جائیں. ناظرین نیوز ٹونائٹ میں ہماری گفتگو جاری رہتی ہے، ایک بریک شامل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹونائٹ. اچھا یہ مان لیتے ہیں بیرسٹر صاحب کہ جو الٹیمیٹ فیصلے وہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے، چونکہ ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، اس وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر وہ ہمیں یہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے حالات بھی کافی بدلے ہیں، بہت سی چیزیں بہت زیادہ بدل چکی ہیں، تو عمران خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے اس کے اندر بھی کچھ شفٹ آیا ہوگا؟ جی میں گیس تو نہیں کر سکتا، لیکن مجھے پتا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہو. کیونکہ خفیہ ملاقاتوں کی بھی بہت سی خبریں آتی رہتی ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور کئی بار ایون اس طرح کی خبریں بھی بتا رہے ہوتے ہیں ذرائع کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے وقت دے دیں سوچنے کے لیے اور اس طرح کا. تو ایسا کبھی کچھ ہوا ہے؟ جی دیکھیں یہ ساری انفارمیشن ہی ہے جو گردش کر رہی ہے مختلف جگہوں پہ، لیکن یہ خبروں پہ کوئی میں ابھی تک تصدیق نہیں کر سکا. ٹھیک ہے. اور جب تک میں خود ان سے مل کے اس کی تصدیق نہ کر لوں تو میں کسی طرح یقین نہیں کر سکتا ٹرو، میک افواہوں پہ. سینس. ہاں جی. اٹ میکس سینس. اچھا ویسے کیسز کی طرف اگر ہم آئیں تو کون سے ایسے پینڈنگ کورٹ کیسز ہیں جن کو بڑا کلوزلی ہمیں کمنگ منتھس کے اندر مانیٹر کرنا چاہیے، جن میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسز ریلیف دے سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کچھ حالات بدلے جا سکتے ہیں، تو وہ کون سے کیسز ہیں ایسے؟ یہ دیکھیں جو اب ایک بات چھوٹی سی لگتی ہے لیکن بڑی اہم بات ہے. جی پلیز. اور آپ یہ ضرور کہہ سکتی ہیں کہ آپ لوگوں کی پہلے تو ڈیمانڈ تھی کہ ہم ریلیف چاہتے ہیں کہ جیل سے باہر آئیں. اب آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سے ملاقات کرا دیں یا ہم سے ملاقات کرا دیں یا فیملی سے ملاقات کرا دیں یا لائر سے ملاقات کرا دیں. تو بات تو آپ کہیں گے جی وہ اتنا کہاں، پہلے آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اب اتنی چھوٹی سی ڈیمانڈز ہیں. لیکن یہ ڈیمانڈ ہے بہت ضروری آج کل کی سچویشن میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ میں نے آپ کو کیس کا ذکر کیا جہاں ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں میٹنگ کرائی جائے لائرز کی بھی، فیملی کی بھی، سیاست دانوں کی بھی، تو وہ ایک بڑا اہم کیس ہوگا. اور دوسرا کیس آبویسلی جو سب سے اہم، اتنا ہی اہم ہے، وہ ان کی جو کنوکشنز ہوئی ہیں، ان کو جو سزا ہوئی ہے القادر کیس میں، توشہ خانہ کیس میں،
جن کو جیل ٹرائل کے ذریعے سزا کی گئی ہے، ان کی اپیلوں کی سماعت. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ توشہ خانہ کیس، القادر کیس اور یہ سپریم کورٹ والا کیس ہے، یہ اس وقت سب سے اہمیت والے کیسز ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کلوزلی مانیٹر کرنا ہوگا. اور جو سر بہت ایک شور ہے وہ 28ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہے. اب اس کے مختلف فیچرز ہیں، اب جو حکومت کی جماعتیں ہیں اتحادی، ان کے اندر بھی اپنی کچھ ڈیبیٹ چل رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے سر اس پہ؟ کیا پاکستان تحریک انصاف سپورٹ کرتی ہے 28ویں آئینی ترمیم کو، اس کے لیے پریپیئرڈ ہے؟ 26ویں 27ویں کی بار آپ لوگوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے اس کو ریورس ہوتے بھی نہیں دیکھا. بطور ایک اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کا شاید جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوا. تو 28ویں کے موقع پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں 26ویں اور 27ویں ترمیم تو تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی سینٹرک تھی، یعنی کہ وہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف جو کاروائی کرنی تھی اچھا. اس کے لیے 26ویں اور 27ویں ترمیم بنائی گئی تھی. اور اس لیے پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی ایک ہی پیج پہ تھے، اور انہوں نے بلڈوز کر لی، آئینی ترمیم کر لی، 2/3 میجورٹی لے لی. لیکن 28ویں ترمیم میں ہمیں ابھی فی الحال مجھے نہیں معلوم کہ ہے کیا، لیکن اگر آپ خبروں پہ جائیں، تھوڑی بہت جو انفارمیشن ملتی رہتی ہے اس پہ جائیں، تو شاید یہ 28ویں ترمیم 2-3 ایشوز پہ ہے. ایک شاید صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، ایک شاید لوکل باڈیز کا جو انوائرمنٹ ہے یا کانسیپٹ ہے اس کو مضبوط کرنے کی بات ہو رہی ہے، این ایف سی ایوارڈ کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ 3 میجر شاید ڈسکشنز ہیں. اگر ایسی ترمیم آتی ہے جس میں یہ تینوں چیزیں یا ان میں سے ایک یا 2 یا 3 ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ان تینوں میں سے کسی سے اگری نہیں کرے گی، اور یہ مخالفت رہے گی، کیونکہ اگر این ایف سی ایوارڈ یا 18 امینڈمنٹ کو تبدیل کرنے کی بات لیکن دیکھیں بیرسٹر صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کیے، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ کو کبھی الگ ہوتے نظر نہیں آتے. بہت سے میٹرز پہ ہم سب یہ پریڈکٹ کرتے رہے اور یہ تجزیہ کرتے رہے کہ یہاں پہ تو ضرور درار پڑے گی. ابھی آپ جی بی کے الیکشنز دیکھ لیں، وہاں پہ بھی ان کی بات چیت طے پا گئی ہے. پھر کشمیر والا معاملہ ہے، وہاں پہ درار نظر آتی ہے، بٹ اگین وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، سب چیزیں طے پا جاتی ہیں. بجٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی ایکٹیویٹیز ہوئیں، اس کے باوجود بجٹ جا کے اکٹھے واپس پاس بھی ہو چکا. اب 28ویں کے موقع پہ بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ فار ایگزامپل 18ویں ترمیم کی پہلے ریورسل سے یہ شروع ہوتا ہے اگر، تو وہ الفاظ بدلے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ بسپ کا بجٹ بڑھا دیا گیا. تو یہ لین دین کر کے یہ اس کے لیے بھی منا لیا جائے گا پیپلز پارٹی کو. جی دیکھیں، اگر پیپلز پارٹی میری نظر میں اگر 18ویں ترمیم کو تبدیل کرتی ہے، این ایف سی ایوارڈ کو تبدیل کرتی ہے یا کراچی کو صوبہ بنا دیتی ہے، تو میرا خیال ہے پھر وہ ایک سوسائڈ ہوگی ان کے لیے. اگر سوسائڈ کے لیے تیار ہیں، خودکشی کے لیے تیار ہیں، سیاسی خودکشی کے لیے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ کر لیں گے ایگریمنٹ. لیکن مجھے مشکل لگتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ تینوں جو میں نے آئٹمز بتایا آپ کو، جی ہاں. اس میں 18ویں ترمیم میں ایجوکیشن کو صوبوں سے لے کے واپس ڈالنے کی بات بھی ہے، چوتھی بات بھی کر لیں، تو یہ چاروں باتیں جو ہیں، اگر یہ میرے ذاتی رائے آپ پوچھیں تو ان میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اب پروونس کی بات اب جب کرتی ہیں کہ نئے صوبے بنائے جائیں، میں سمجھتا ہوں نئے صوبے بنانے میں حرج نہیں ہے اگر وہ صوبے ایڈمنسٹریٹیولی ضرورت ہو، اور اگر وہ صوبے خود اپنی جب بننے کے بعد اپنی ان کے پاس فائنینشیل اتنی طاقت ہو کہ وہ اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں. مثلا اگر لوگ ملتان سے آتے ہیں لاہور، تو کافی اتنا ایڈمنسٹریٹیولی مشکل ہے لوگوں کے لیے کہ آسانی اگر لوگوں کو دی جائے اور ایک ساؤتھ پنجاب پروونس بنے، تو اس میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں حرج نہیں ہے. اسی طرح لوکل باڈیز کا میں سمجھتا ہوں کہ لوکل باڈیز ایک بہت اہم چیز ہے، وہ بنیاد ہے جمہوریت کی، اور اگر لوکل باڈیز کو مضبوط کیا جائے تو اس میں بھی کوئی ایسی حرج نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی ہم یہی چاہتے تھے. اس کے بعد اس کے علاوہ جب 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں کہ اس میں ایجوکیشن اور پاپولیشن، اگر آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر صوبوں سے لے کے واپس دے دی جائے فیڈریشن کو، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو شاید فیڈریشن کو مدد کریں، لوگوں کو اور نیشن بلڈنگ کے لیے ہیلپ کریں. تو اس میں مجھے نہیں لگتا ذاتی طور پہ مجھے کوئی 18ویں ترمیم میں اگر یہ تبدیلی آئے تو کوئی ایسی غلط بات ہے. لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں صحیح شاید ہوں، لیکن کون سا پارلیمنٹ کرے گا، یہ والا پارلیمنٹ کرے گا یا ایسا پارلیمنٹ کرے گا جو کہ پراپرلی الیکٹڈ ہو، جس میں لوگوں کی جس کے پیچھے لوگوں کا مینڈیٹ ہو، تو پھر وہ والا پارلیمنٹ تو شاید یہ چیزیں کرے تو کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن اگر اس کو بلڈوز کرنے کی سوچ رہے ہیں 28ویں ترمیم کو پیپلز پارٹی اور PMLN مل کے، تو پھر یہ درست نہیں، کیونکہ آئین جو ہے اس کی تبدیلی پبلک کے کنسنٹ سے ہونی چاہیے، یعنی پبلک کے سارے ریپرزینٹیوز کا کنسنسس ہونا چاہیے ایشو پہ، پھر ترمیم ہونی چاہیے آئینی، کیونکہ یہ چھوٹا عام قانون نہیں ہوتا، آئینی ترمیم بہت بڑی چیز ہے۔ آئین وہ ہے جس کے تحت ساری قوم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اکٹھے مل کے زندگی گزارنی ہے، تو اس میں اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو پھر وہ ایک طرح سے کنسنٹ سے ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ بلڈوز کریں۔ اچھا، ویسے سر پھر آپ کی بات سے میں یہ کنکلوڈ کروں کہ پاکستان تحریک انصاف کو 28ویں ترمیم کے جو ابھی تک مجوزہ ترامیم ہیں یا پوائنٹس ہیں جو انڈر ڈسکشن ہیں، ان سے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اصل میں پارلیمنٹ اور اس میں جو بیٹھے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے مینڈیٹ سے ہے، کیونکہ آپ صرف نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی میں نے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو انٹرویو کیا تو انہوں نے ان تمام تر پوائنٹس کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ضروری ہیں اور یہ اچھے ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، تو یعنی کہ 28ویں ترمیم کے پوائنٹس کچھ بہتر لگتے ہیں۔ جی، اگر یہ پوائنٹس ہیں اور یہ اس قسم کی امینڈمنٹس چاہتے ہیں تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حالانکہ اس پہ ہماری ابھی کوئی پارٹی بحث کی نہیں ہوئی۔ نہیں ہوئی یا کنسنسس نہیں ہوا، لیکن ایک سیاستدان کے طور پہ، ایک سینٹر کے طور پہ، ایک ہسٹورین کے طور پہ اور ایک پاکستان کے شہری کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کوئی ایسی مجھے غلطی نہیں نظر آ رہی۔ ٹھیک ہے سر، میرے آخری آپ سے دو سوال ہوں گے۔ پہلا تو یہ کہ جی بی اور کشمیر کا مجھے بتائیے گا، ایک سیٹلمنٹ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان، حکومت سے میری مراد نون لیگ تھی، کہ ان کے درمیان ایک سیٹلمنٹ یہ بھی ہے کہ سینٹر کے اندر نون لیگ رہے گی اور پیریفریز کے اندر ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ہوگی۔ اب جی بی کی ہم ابھی بات کر رہے تھے، اس لیے میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جی بی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے حکومت سازی کا فارمولا طے کر لیا، جہاں وزیر اعلیٰ PPP کا ہونا ہے، گورنر نون لیگ کا ہوگا، تو اس میں پھر پچھلے الیکشن میں وہاں پہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو اس منظر نامے کے دوران جی بی کے اندر یا پھر کشمیر کے اندر PTI کا سیاسی مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ہمارا جو PTI کا سیاسی مستقبل ہے جی، وہ تب تک اس میں کوئی مسئلہ نہیں جب تک لوگوں کے دلوں میں پیپلز پارٹی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے الیکشنز درست کرائے ہیں یا نہیں۔ اگر الیکشن آپ درست نہیں کرا رہے جی بی میں بھی اور جو آنے والے الیکشن ہے آزاد کشمیر میں بھی، تو یہ دونوں ایسے سینسٹیو ایریاز ہیں جہاں اس قسم کی الیکشن کے مینڈیٹ کو چوری کرنا درست بات نہیں، یہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم جی بی اور جو آزاد کشمیر ہے اس کو ہماری لوکل جو اس وقت PTI کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے دور رکھنا چاہیے، اور وہاں صاف شفاف الیکشن کرائیں اور جو بھی حکومت بناتا ہے بنائے۔ میری نظر میں اگر یہ اس طرح مینڈیٹ چوری کر کے اپنی حکومتیں بنائیں گے تو اس سے PTI کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ PTI کا تو ووٹ بینک ادھر ہی رہے گا۔ جب الیکشنز درست ہوں گے ہم پاور میں آ جائیں گے، لیکن نقصان ہوگا ہماری جو ایک انٹرنیشنل دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو، اور اسپیشلی کشمیر کے پلیبسائٹ کا ایشو یونائٹڈ نیشنز میں جو ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کو نقصان ہو سکتا ہے اس قسم کے ماحول سے، اور فائدہ صرف ہندوستان کو ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، میرا آخری سوال آپ سے یہ کہ جو ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے یا جو جمہوریت ہے، جو ڈیموکریسی ہے پاکستان کے اندر، آپ لوگوں کی حکومت گئی 2022 میں پوسٹ 2022، وہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اور ڈیموکریسی پاکستان کے اندر آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ اسٹرینتھن ہوا یا ویکن ہوا؟ جی، اس کا تو بڑا سمپل جواب ہے میرا کہ بہت کمزور ہوا، اس کو بہت دھچکے پڑے، دھچکے نہیں بلکہ اس میں زلزلہ آیا، اور اس کو وہ ایک طرح ہل گیا اور ہلا ہوا ہے۔ لیکن ہماری قوم ماشاءاللہ ایسی زبردست ہے کہ ہم نے پہلے بھی اس طرح کے دھچکے دیکھے ہیں، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اپنی تاریخ میں جہاں آئین بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے اور ایک ون مین کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو نافذ کیا گیا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے ہم نے کہ جہاں کانسٹیٹیوشن ہی نہیں رہا کچھ عرصے تک اور وہ ایک کسی اور ہی نظام کے تحت ہم چلتے رہے، ڈکٹیٹرشپس ہم نے دیکھی، مارشل لاز ہم نے دیکھے، لیکن پھر بار بار ہم پوری جمہوریت میں واپس آئے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ، اور اسپیشلی آپ دیکھیں کہ ہمارا نوجوان پڑھا لکھا انشاءاللہ کتنا بڑی تعداد میں ہے۔ صرف ہمارا مسئلہ یہی رہا ہے، اور یہ میں بار بار کہتا ہوں، ہم کیوں اندھیرے میں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی ایجوکیشن کو، اپنی تعلیم کو
ہم نے پوری طرح اس کو درست نہیں کیا. سر ہم ویسے اگر اپنا یہ جو آپ نے کہا کہ قانونی جو ہمارا نظام ہے اس کو دھچکا لگا پوسٹ 2022، میرے خیال میں تو یہ پہلے بھی لگتا رہا. جو بھی حکومت آتی، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، تو یہ اپوزیشن کے خلاف ہمیشہ ایز اے ٹول ہی استعمال ہوتی رہی عدالتیں. جی آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. یہ میں نے تو اس کی بڑی تاریخ پہ آرٹیکلز بھی لکھ چکا ہوں میں اس پہ. یہ تو بات درست ہے کہ جو بھی حکومت آئی ہے انہوں نے قانون کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش ضرور کی. اور یہ ہماری تاریخ، جب قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا اس کے بعد امیجیٹلی یہ جو مینوورنگز تھیں اور کنسپیریسیز تھیں اور سازشیں تھیں اور استعمال کرنا قانون کو بھی، عدالتوں کو بھی، بیوروکریسی کو بھی، انسٹیٹیوشنز کو بھی ایک دوسرے کے خلاف، سیاستدانوں کا بھی جو تھا جس میں ایک سیاستدان دوسری اپنی پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹیز جوائن کر لیتے تھے، فلور کراسنگز، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اور دیکھتے رہے ہیں بدقسمتی سے. اور ہم نے اپنے سب اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جو وشس سائیکل ہے اس سے ہم کہیں کوئی پوائنٹ ایسا ہے جہاں پہ ہم اس سے باہر نکل سکیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو بیرسٹر علی ظفر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک شامل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹونائٹ ود نمرہ عباسی. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے متنازع ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ترمیمی بل 2026 کی، جس نے ملک بھر میں ایک نئی قانونی اور عوامی بحث کو جنم دیا. اس بل کے تحت لائسنس یافتہ ٹیلی کام جو کمپنیز ہیں ان کو آپٹیکل فائبر بچھانے اور موبائل ٹاورز نصب کرنے کے لیے نجی اور سرکاری جائیدادوں تک رسائی حاصل ہوگی. مجوزہ قانون کے مطابق اگر کسی پراپرٹی کے مالک یا متعلقہ ادارے کو تحریری نوٹس جاری کیا جائے اور وہ 21 دن کے اندر یا 15 دن کے اندر غالباً اس کی تصحیح جو ہے وہ ریاست صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے، وہ کریں گے بھی، تو اگر وہ جواب نہ دے تو درخواست خودکار طور پہ پہلے تو منظور تصور کی جائے گی. دوسری طرف اس بل پر شدید تنقید بھی سامنے آ رہی ہے. صحافی ہو گئے، قانونی ماہرین اور جائیداد مالکان، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ قانون شہریوں کے حق ملکیت اور جو نجی جائیداد کے تحفظ سے متعلق سنگین سوالات وہ پیدا کرتا ہے. ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مالک نے اپنی جائیداد پر ٹیلی کام انفراسٹرکچر لگانے سے انکار کیا تو اسے جو 5 کروڑ روپے تک جرمانے کا حکومت کی طرف سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایک تو اس کی زمین ہے، اس پہ اس طرح سے مطلب کہ وہ اپنا رائٹ بھی نہیں رکھ سکتا اون کرنے کا، پھر اس کے بعد وہ عدالتوں کا چکر کاٹتا رہے، 5 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی. تو یہ ایک غیر معمولی سی کوئی چیز تھی. اس پہ بحث گزشتہ 3-4 دن سے جاری ہے. ہم نے بھی سوچا کہ پروگرام میں اس کو ایٹ لیسٹ شامل کیا جائے. آلدو اس پہ حکومت کا جو موقف آیا کہ ہم اس پہ واپس کام کر رہے ہیں، کچھ ہمارے پوائنٹس ہیں، لیکن ہم پھر بھی عوام کی آواز بنتے ہوئے اس بل کے اوپر بات کرنا چاہتے تھے کہ جو بھی اس میں تصحیح کرنے کی حکومت کو ضرورت ہے تو وہ یقینی طور پہ کی جائے. اس پہ بات کرنے کے لیے اصغر چودھری صاحب نمائندہ ایم نیوز ہمارے ساتھ موجود ہے، جنہوں نے اس خبر کو ایم نیوز پہ بریک بھی کیا اور اس پہ بھرپور کام بھی کیا. ساتھ مجھے جوائن کریں ماہر قانون ریاست آزاد صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. اصغر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اصل خبر ہے، کیا یہ معاملہ ہے، کیا یہ بل پی ایم ایل این اور پی 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 نے یہ کہا کہ یہ تو ہماری طرف سے نہیں ہے، جبکہ پی ایم ایل این نے کہا کہ پی 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 آن بورڈ ہے، تو یہ کیا کہانی ہے؟ جی بہت شکریہ نمرہ. دیکھیں بڑی یہ باریک واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جب بھی کوئی واردات ڈالی جاتی ہے اور بالآخر وہ پکڑی جاتی ہے. یہ حکومتی بل ہے. جو وفاقی وزیر ہیں شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ، انہوں نے یہ بل پیش کی ہے اور قومی اسمبلی سے یہ بل منظور ہو چکا ہے. اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج تو پیپلز پارٹی چلیں یہ اس بل کی مخالفت کر رہی ہے، اور تھینکس ایوان بالا میں جو پلور شاہ صاحبہ ہیں جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین ہیں، انہوں نے اس معاملے کو پکڑ لیا. اور پھر جب یہ کمیٹی کے اندر گیا تو صحافیوں کے نظر میں آیا، چونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب بل لے کیا جاتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا بل ہے، وہاں سے یا تو کمیٹی میں جاتا ہے یا منظور ہو جاتا ہے. تو جب منظور ہوتا ہے بل تو پھر ہمیں وہ بل ملتا ہے، اس کی کاپی ہمیں ملتی ہے اور ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں. یہاں پر بھی ایسے ہی کچھ ہوا. چونکہ بڑا فلو ہے اس وقت، بجٹ کے اوپر ڈیبیٹ جاری ہے، دونوں ایوانوں میں جاری تھی،
تو اسی کے دوران جو قومی اسمبلی سے یہ بل منظور کروا لیا گیا. تاہم جب یہ سینٹ میں بل آیا اور سینٹ میں جو پیر کو یہ بل پیش ہوا، ایجنڈا آئٹم نمبر 3 تھا غالباً یہ، اور وہاں پر حکومت کی یہ کوشش تھی کہ یہ بل کمیٹی میں نہ جائے بلکہ ایوان بالا سے بھی یہ منظور ہو جائے تاکہ یہ قانون کا حصہ بن جائے. چونکہ مگر وہاں پر چیئرمین نے اس بل کو کمیٹی کو بھیج دیا، اور کمیٹی کی چیئرمین تھی پلوشا صاحبہ، اور پلوشا صاحبہ نے جب اس بل کو دیکھا اور کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا اور یہاں پر یہ کہا گیا کہ 3 دنوں کے اندر کمیٹی اس کے اوپر اپنی رپورٹ دے تاکہ اس جاری اجلاس میں اس بل کو منظور کروا لیا جائے. جب اس کے اغراض و مقاصد کو دیکھا تو پتہ چلا تو اس کے اندر تو بہت سی چیزیں ہیں اور قانونی سکم ہے، بہت قانونی سکم چھوڑے جو آپ کے اور میرے حق کے اوپر جو ڈاکہ مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ ریاست صاحب سے پوچھتے بھی، ریاست صاحب یہ کیا کہتے ہیں قانون اس کے بارے میں کہ کیا حکومت اس طرح سے کر سکتی ہے؟ یہ جو بل پیش کیا گیا ہے اس کے اوپر تو بہت تنقید ہو رہی ہے اور بنتی ہے، آپ بتائیں قانون کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمرہ اس دور حکومت میں پاکستان کی سب سے بدترین لیجسلیشن کی گئی ہے، چاہے وہ آئین سے متعلقہ ہو یا عام لیجسلیشن ہو. جو لیجسلیشن انہوں نے تھوک کے حساب سے کی، انہیں پتہ ہی نہیں، ان کے پاس انہیں سمجھ ہی نہیں آئی. اور غالباً یہ انہی خاتون وزیر صاحبہ کا بل ہے جنہوں نے چاول کی قسمیں بتائی تھی، ادھی پکی ادھی کچی، باسمتی، پتہ نہیں اس طرح کی بہت ساری قسمیں انہوں نے بتائی تھی. یہ جو افلاطون بیٹھے ہوئے نا پارلیمنٹ کے اندر اور اس طرح کی لیجسلیشن کر رہے ہیں، انہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ایسی لیجسلیشن نہیں کی جا سکتی جو فنڈامنٹل رائٹس سے متصادم ہو، جو آرٹیکل 8 سے 28 ہو. اور اسپیشلی جو آرٹیکل 8 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی لیجسلیشن انکنسسٹنٹ ود فنڈامنٹل اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوگی وہ وائڈ ہوگی، یعنی وہ غیر قانونی تصور ہوگی. اور پھر دوسرا آرٹیکل ہے 2299 کے اندر دیا گیا کہ کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں کی جا سکتی جو انجنکشن آف اسلام کے خلاف ہے. تو پراپرٹی کا حق آپ کو 1973 کا آئین آرٹیکل 24 بھی دیتا ہے، آپ کو اسلام بھی دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 229 سے بھی متصادم ہے اور آرٹیکل 8 سے بھی متصادم ہے اور 24 سے بھی. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو دیکھیں جیسے پنجاب میں سی سی ڈی آپ نے بنا دی، آپ نے رائٹ ٹو کل دے دیا، آپ نے چکوال کا واقعہ بھی دیکھا، تو وہاں پہ تو سی سی ڈی گولیاں مار دی ہے. ایسی لیجسلیشن پہ عوام ان لوگوں کو گولیاں مارے گی جو وہاں پہ آ کے اپنی انسٹالیشن کرے گی. تو ایسی لیجسلیشن مذاق بنا دیے لوگوں کی جائیدادوں کے ساتھ. یہ تو نیشنلائز کرنے والی بات ہے لوگوں کی پراپرٹیز کی. سیکشن 24 آرٹیکل جو 24 ہے اس کے اندر سب آرٹیکل 1 2 3 اینڈ سب آرٹیکل ABCDEF ہے کہ ایکوزیشن کے حوالے سے، یعنی رائٹ ٹو پراپرٹی ہر شہری کا کہ صرف کچھ حالات ہیں کہ کوئی زمین آپ کو ایکوائر کرنی ہے، وہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے اس کے تحت کی جا سکتی ہے، وہ بھی پبلک انٹرسٹ کے لیے ہو. تو اس میں مجھے پبلک انٹرسٹ بتائیں یہ پارلیمنٹیرین کا انٹرسٹ ہے یا جو کک بیک دیتے ہیں یہ ان کے انٹرسٹ کی لیجسلیشن ہے. ایسی لیجسلیشن کو نہ عوام مانتی ہے نہ کوئی بھی نہیں مانتا اور اس کو ماننا چاہیے بھی نہیں. ریاست صاحب یہ تو بنیادی جو انسان کے حقوق ہیں ایک شہری کے، وہ اس کو بالکل سلب کرنے کے مترادف کیا بلکہ یہ وہی ہے. اچھا اصغر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب اس کے اوپر پارلیمان کے اندر کیا چل رہا ہے؟ آپ ظاہر ہے پارلیمنٹ کو کور بھی کرتے ہیں، آپ پارلیمنٹ جاتے ہیں، تو آج کل میں اس کے اوپر جب چونکہ میڈیا کے اوپر یہ خبر آئی اس کے بعد پتہ چلا کہ اصل میں حکومت کیا کر رہی تھی. پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جبکہ پی ایم ایل اے نے کہہ دیا کہ ہمارا تو سارا لینا ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہے اور یہ اس میں برابر کے شریک ہیں. تو اس کے بعد کی کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ جی بالکل نمرہ، دیکھیں قومی اسمبلی میں تو کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا ہے اور پیپلز پارٹی بھی بالکل حکومت کے ساتھ تھی. تاہم جب یہ سینٹ میں معاملہ آیا اور اب یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا تو گزشتہ روز جو یہ ایجنڈے کے اوپر اس کی رپورٹ تھی، مگر جو کمیٹی نے ریکویسٹ کی ہے ایوان سے کہ ہمیں 60 دنوں کی مہلت دی جائے یہ رپورٹ پیش کرنے میں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ تقریباً 2 مہینے کے لیے تو لٹک گیا. معاملہ جائے گا کمیٹی کے اندر اور کمیٹی میں یہ ڈیبیٹ ہوگی اور اب جو ہے کچھ حکومت کو بھی احساس ہو گیا ہے، شاید وہ پھنس چکے ہیں اس میں کہ اس طرح کا 5 کروڑ روپے وہ صرف جرمانہ کر رہے ہیں اور اگر آپ صرف رستے میں کوئی رکاوٹ ڈالیں گے تو آپ کے اوپر 10 لاکھ روپیہ ایک اور جرمانہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ جب اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر جائے گا
تو حکومت اس میں رد و بدل کرے گی یا اپوزیشن. اور چونکہ چیئرمین شپ جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, تو اب یہ جب تک کمیٹی سے منظور نہیں کرتی ہے یہ بل اس وقت. تو ریاست صاحب کیا کرے گی حکومت اس کے اوپر؟ اب اس کا حل کیا ہوگا؟ میرے خیال میں تو اب ظاہر ہے چونکہ معاملہ میڈیا پہ آ چکا ہے تو ایک دم سے جیسے شزا فاطمہ صاحبہ نے بہت سے انٹرویوز میں جب بات کی ان سے سوال ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور جو ہمارے پوائنٹس ہیں ان کو غلط کنسیڈر کیا جا رہا ہے, ہمارا اصل میں اس میں انٹینٹ یہ تھا. دیکھیں بات یہ ہے نمرا کہ ایسی قانون سازی اس کو ذہنی تسلیم نہیں کرتا. ایسی جہلانہ لیجسلیشن کسی پارلیمنٹ سے توقع کی جا سکتی ہے جس کی اپنے لیجیٹیمیسی کو کوئی مانتا نہیں ہے, تو ان سے کچھ بھی بعید کیا جا سکتا ہے. آج آپ ملک کے اندر حالت دیکھیں, اس ملک کے اندر نہ عدلیہ ہے, نہ آئین ہے, نہ قانون ہے. تو اگر یہ جس فلو میں یہ لیجسلیشن کر رہے ہیں ان سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دال چینی مکس ہوگی, انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس لیے کہ پریشانی میں اور کسی کے کہنے پہ اور کسی کے انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے یہ ساری قانون سازی کرتے ہیں. یہ لیجسلیشن سسٹینیبل نہیں. اگر یہ پارلیمنٹ سے منظور یہ کر بھی لے تو یہ جو آج کی مقبوضہ اور میں کہتا ہوں کہ بالکل ریڈنڈنٹ عدلیہ ہے وہ بھی اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی. جیسے میں نے آرٹیکل کا ذکر کیا کہ ان سے یہ متصادم ہے, یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے, یہ ذہن ہی نہیں مانتا. آپ یہ اس ملک کو آپ ایک اور لوگوں کے اندر خانہ جنگی اور ان کمپنیوں اور جو لوگوں کے حقوق ہیں جن کی پراپرٹیز ہیں ان کے درمیان ایک جنگ کروانا چاہتے ہیں, قتل و غارت کا ایک راستہ کھولنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حکومت کو فوری طور پہ واپس لینا چاہیے اور عقل کے ناخن لینے چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. جو ابتدائی طور پہ تو ہم نے دیکھا کہ بل کے مطابق ٹیلی کام کمپنیز کو پراپرٹی پر کام شروع کرنے سے پہلے مالک کو نوٹس دینا ہوگا, اور اگر وہ 21 دن کے اندر مالک نے جواب نہ دیا تو اسے خودکار طور پر منظور تصور کیا جائے گا. پھر اس پہ ناقدین کا یہ سوال کہ اسے کمپنیوں کا جو شہریوں کے املاک پر زبردستی قبضے کی کھلی چھوٹ مل جائے گی 21 دن کے اندر جواب نہ دینے پر, خود بخود منظوری کا قانون, یہ تو عام شہریوں کے ساتھ ناانصافی ہے. اور جو قانونی پیچیدگیاں اس میں سب سے زیادہ ہیں کہ کمپنیز کی طرف سے بلیک میلنگ جو اختیارات ہیں اس کا ناجائز استعمال یہ ہوگا, اور یہ اس پہ حکومت کو فوری طور پہ ایکشن لیتے ہوئے یہ جو بل ہے اس کو جو بات کر رہے ہیں قانونی اعتبار سے کہ یہ تو پاس ہی نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا اسکر چودھری صاحب مجھے جوائن کرنے کے لیے, اور ریاست حسین آزاد صاحب آپ کا جوائن. گفتگو آپ نے سنی. نیوز ٹو نائٹ ود نمرا عباسی سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.